अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान वीडियोस। आज है 15 सितंबर 2025। शिकस्त हुई है पाकिस्तान को भारत की क्रिकेट टीम के हाथों। कोई बात नहीं, मैच में एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी जितनी हम तवक्को कर रहे थे। इंडियन टीम ने अपनी परफॉर्मेंस एज़ पर एक्सपेक्टेशन दी और वो शुरू से ही पाकिस्तान टीम पर नफसियाती दबाव कायम करने में कामयाब हो गए और पाकिस्तान की टीम अपनी हिकमत अमली में अमल दरामद में कामयाब नज़र नहीं आई। पाकिस्तान को जो शिकस्त हुई उसे भारत ने और भारत के मीडिया ने पहलगाम और अपनी इंडियन आर्मी के नाम किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात पर एहतजाज किया है कि इंडियन टीम के खिलाड़ी अपने खेलों के आदाब और रसूल ही भूल गए। मैच शुरू हुआ तो दोनों कप्तानों को मुसाफा करना होता है, हाथ मिलाना होता है। इससे भी गुरेज किया गया इंडियन टीम की तरफ से। इंडियन कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया। एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखने से भी गुरेज किया गया और मैच जीतने के बाद भी खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। इस बात पर पाकिस्तान ने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करा दिया है, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के असूलों के ख़िलाफ़ बात है जो भारत ने की। भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेटर्स सियासत को खींच कर घसीट कर खेल में ला रहे हैं, जो कि खेलों के रूह के मुनाफी है। और ये बात ठीक है, पाकिस्तान का एहतजाज ठीक है। जहाँ तक मैच की बात है, वो तो हमारे माहिरीन ने बता दिया कि हमारे बैट्समैनों ने 160 से 180 रन्स करने थे जो वो नहीं कर सके, और रन्स कम होने की वजह से फिर पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग भी उस तरह इंडियन बैट्समैनों को दबाव में नहीं ले सकती जिस तरह वो ले सकती थी। तो क्रिकेट माहिरीन इस पर ज़्यादा बेहतर राय दे रहे हैं और दे सकते हैं, उनकी राय को ही अहमियत देनी चाहिए। मैं तो जो क्रिकेट माहिरीन को ही सुन रहा हूँ और उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतने के बाद अगर फ़ैसला कर लिया था बैटिंग करने का, तो ये कोई इतना बुरा फ़ैसला नहीं था। बगैर दबाव के आप अच्छा खेल सकते थे, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और आप कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा सके। शुरू में ही आपके 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए और फिर 4 खिलाड़ी 50 रन से पहले पवेलियन लौट गए, तो ज़ाहिर है कि उसके बाद टीम संभल नहीं सकी। हालांकि बाद वाले खिलाड़ियों ने और ख़ास तौर पर फरहान साहबजादा ने और शाहीन अफरीदी ने अच्छी इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को एक बाइज़्ज़त स्कोर तक पहुंचा दिया था, लेकिन वो विनिंग स्कोर कतई नहीं था। इसलिए भारत को कोई मुश्किल नहीं हुई और उन्होंने ये स्कोर बआसानी 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके 7 विकेटों से मैच जीत लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे बहुत से मैच हुए हैं जिसमें इस तरह के नताइज रहे हैं। एक ज़माना था जब हम शारजा में इंडिया को हराया करते थे और इंडिया हार के थक गया था और उसके बाद उसने हमसे खेलना छोड़ दिया था। और एक ये भी रिकॉर्ड है कि जितने बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भारत हमसे जीत जाता है और हम उसको हरा नहीं पाते। वैसे हमने उसको कई सीरीज़ और कई टूर्नामेंट्स में शिकस्त दे रखी है। तो पाकिस्तान टीम को जो मैं इंडियन एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग है, जो बैटर्स हैं, उनमें 2 कमज़ोरियाँ हैं। एक तो ये अभी तक 90s के स्टाइल की बैटिंग करते हैं, दूसरा ये कि इनका मिडल ऑर्डर नहीं है। तो इन चीज़ों को नोट करना चाहिए। अगर आपके हरीफ ये समझते हैं तो आपको भी अपनी चीज़ों पे गौर करना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आज क्रिकेट मैच के साथ साथ थोड़ी सी बात करेंगे सैलाब के अपडेट्स की भी, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इदारा है सिंध में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके चेयरमैन हैं मोहम्मद वसीम। इस इदारे के और इस चेयरमैन के हवाले से काफ़ी आजकल जो है वो बहस चल रही है। लोग इस इदारे की कारकर्दगी पर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मिली जुली राय है। कुछ लोगों की राय इसके इदारे के बारे में बहुत अच्छी है कि इस इदारे ने बहुत बेहतरी के साथ, कामयाबी के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया है, और कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और तनकीद कितनी जायज़ है और उसका कितना जवाज़ है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि बेजा तनकीद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो आपके पास चीज़ें बेहतर ना हो रही हैं और अफसरान की और हुकाम की विल नज़र ना आ रही हो तो फिर आप एतराज़ उठा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कम से कम चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम साहब को तो मैं पिछले 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से जानता हूँ। 3 दहाइयों तक उन्होंने पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी में और गवर्नमेंट इदारों में, गवर्नमेंट ओहदों पर शानदार अंदाज से खिदमत अंजाम दी हैं। उनका कैरियर नहायत शानदार कामयाबियों से भरा पड़ा है और वो बहुत ही एक अच्छी शोहरत वाले और बहुत ही कामयाबियां हासिल करने वाले और रिज़ल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर हैं। और उन्होंने पाकिस्तान में जिस ओहदे में भी वो रहे हैं, उन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और हाईएस्ट जो ओहदा होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ग्रेड 22, को किसी को हासिल करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और ये उन चंद बल्कि 1-2 अफसरान में शामिल हैं जिनको ग्रेड 22 दिया गया और वहाँ से रिटायर हुए। ये एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी भी रहे, ये चेयरमैन एंटी करप्शन भी रहे, चेयरमैन PND भी रहे, और इन्होंने
بہت ہی زبردست طریقے سے اپنا کیریئر میں ہر عہدے پر ہر ذمہ داری کو نبھایا، اور سندھ کی ترقی میں اور سندھ کے پلاننگ میں اور سندھ کی ڈیولپمنٹ میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ ہمارے ایک سینئر ساتھی زاہد سید مرحوم جو تھے، وہ ان کے بڑے قریبی دوست تھے، انہوں نے مجھے ان سے ملوایا تھا جب یہ محکمہ زراعت میں اس وقت ظاہر ہے جونیئر پوسٹ پہ تھے، بعد میں پھر یہ سٹی گورنمنٹ میں EDO ہو گئے تھے، اور تب سے ہم ان سے ملتے آ رہے ہیں۔ زاہد صاحب تو ان سے جب یہ بھرتی ہوئے تھے شاید اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ آئے تھے، تب سے ان کو جانتے تھے، اور ان کی شخصیت کو اور ان کی پرفارمنس کو وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے تھے، اور یہ ان چند افسران میں سے تھے جن سے وہ ملاقات کرنے میں اور بات چیت کرنے میں خوشی محسوس کرتے اور اعزاز سمجھتے، اور مجھے بھی انہوں نے ہمیشہ ان کے لیے بہت اچھے الفاظ میں کہا کہ ہمیشہ یہ جو افسر ہیں بہت ہی بہترین ویلیوز والے افسر ہیں، اور ان کی پرفارمنس، ان کی تعلیمی قابلیت، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ سب ان کو ممتاز بناتا ہے، منفرد بناتا ہے، اور انہوں نے ہر لمحے ہر موقع پر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ واقعی ایک مختلف، ایک منفرد، ایک قابل، ذہین اور کامیاب افسر ہیں۔ اور اب یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ادارے کو بھی نکھارنے میں، سنوارنے میں، اور اس کی جو کمزوریاں اور اس کی خامیاں ہیں ان کو دور کرنے میں دن رات بڑی لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی محنتی افسر ہیں، بہت ذہین افسر ہیں، اور ڈٹ جاتے ہیں، باصول ہیں، اور گھبراتے نہیں ہیں۔ جو افسر خود آپ فیصلہ کر لیں کہ جس نے اتنے عہدوں پر کام کیا ہو، جس نے ورلڈ بینک کے ساتھ، جس نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، جس نے US ایجنسی کے ساتھ ڈیل کیا ہو بہت سے معاملات میں، وہ باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے جو ہے وہ مشکل ترین وقت میں سندھ کی سیاست میں جو ہے وہ گورنمنٹ عہدوں پر، اہم عہدوں پر سرو کیا ہو، تو وہ یہاں کی نزاکتوں کو بھی سمجھتے ہیں، مسائل کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو ان کا یہاں کے مسائل کے حوالے سے نفس پر پورا ہاتھ ہے، اور انہوں نے بہت سے معاملات کو درست کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ اس لیے سندھ گورنمنٹ ان پر بھرپور اعتماد کرتی رہی ہے، جب تک یہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں، فائنینس میں اور ڈیولپمنٹ میں بہترین انداز سے فرائض انجام دیے۔ جس عہدے پہ رہے، جس چیلنج کو انہوں نے قبول کیا، اس میں کامیابی حاصل کر کے دکھائی۔ ان کے جو سنگ میل ہیں وہ بڑے نمایاں ہیں، اور انہوں نے بہت ہی عزت سے، باوقار انداز سے نوکری کی ہے، اور یہاں تک اپنے کیریئر کو لے کر آئے ہیں کہ ان کی ذات پر کوئی نہ تو انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی سوال کر سکتا ہے۔ تو ذاتی طور پر تو یہ ان بہت سی چیزوں سے مبرہ اور اوپر نظر آتے ہیں، جو عام طور پر ہماری بیوروکریسی کے بعض لوگوں میں یا بعض حصے میں اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ وہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ ایک بہترین، مضبوط خاندانی پس منظر کے حامل ہیں، اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہیں، بہترین شائستہ انداز سے گفتگو کرتے ہیں، انگریزی اردو پر عبور حاصل ہے، اور بہت ہی چیزوں کو ڈائنامک انداز سے لے کر چلتے ہیں۔ انہوں نے جہاں جہاں رہے نہ صرف ان دفاتر کی کارکردگی کو بہتر بنایا، بلکہ ان دفاتر کے عمارتی ڈھانچوں کو بھی شاندار شکل دی، اور وہ جو عام طور پہ ہم کھنڈرات میں بدلتے ہوئے دفاتر دیکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کھنڈرات کو عالیشان عمارتوں میں تعمیر کیا، جہاں جہاں رہے ان دفاتر کی صورتحال حالت کو اپ گریڈ کیا، اور ایک ایسا فرینڈلی انوائرمنٹ دیتے ہیں، ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ وہاں جانے والے کو خوشی ہوتی ہے، ان سے ملنے والا ان کی طبیعت اور ان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ اپنی پرفارمنس سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ جس جگہ پر بھی لائے جاتے ہیں وہاں پر یہ ان کا انتخاب درست ہوتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیے جتنا محنت اور ذہانت اور قابلیت سے اپنا کام کر رہے ہیں، ایسے کم لوگ ہیں ہمارے پاس، تو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اگر کچھ کمزوریاں ہیں، کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اگر کالی بھیڑیں آپ کی نظر میں ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ضرور ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، اس کے تھرو ان کے علم میں بھی چیزیں لائی جائیں اور ان کا ساتھ دیا جائے، اور تاکہ جس طرح یہ وہاں سے غلط چیزوں کا کلا کما کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں، تو اسی طرح ان کا ساتھ دے کر ان کو مضبوط کیا جائے۔ اور جہاں تک غلط فہمیاں ہیں کچھ ان لوگوں کے حوالے سے یا کچھ اور میڈیا کے حوالے سے، تو جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں انہیں اپنی غلط فہمیاں دور کر لینی چاہیے۔ بعض چیزیں بات کر کے، ملاقات کر کے بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ تو ایک تو یہ توجہ دلانی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں سیلاب پہ اور گڈو
براج پہ اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے، سکھر میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے، پنجاب کے بعد سیلاب سندھ میں داخل ہو چکا ہے، مختلف مقامات پر تباہی مچا رہا ہے۔ گڈو براج پر اس وقت جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ کیوسک سے زیادہ، اور سکھر براج پر 5 لاکھ کیوسک سے زیادہ کا پانی ہے، لیکن ملتان اور آگے اس کے گڈو براج تک کے جو راستے ہیں وہ سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ اب ایک اندازہ بھی آ گیا ہے کہ سیلاب سے اب تک 500 ارب کا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے۔ زراعت، معیشت پھر پیچھے چلی گئی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے اس حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور IMF نے سنگین صورتحال کو سمجھ لیا ہے، اور وزیر خزانہ نے بھی اس حوالے سے بتایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی کے بل معاف کرنے اور زرعی، کمرشل اور صنعتی صارفین کے اگست کے بلوں کی وصولی مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کی مکمل آبادکاری کے عزم کا اعادہ کیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ مشکل گھڑی میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی۔ تو یہ اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سیلاب زدگان کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، ان کی مشکلات میں ان کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں۔ بجلی کے بل معاف کیے ہیں اور جو مؤخر کیے ہیں تو یہ ٹھیک بات ہے، یہ وقت کی ضرورت تھی۔ دراصل یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، جو اتحادیوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اس کا ایجنڈا اور اس کی کوشش تو یہی ہے کہ ہم کشکول کو خدا حافظ کہیں۔ تو یہ IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، مجبوری تھی IMF کے ساتھ جانا، لیکن پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، اور پاکستان کو قرضوں اور امداد سے جان چھڑائی جائے، اور ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے ایک باوقار انداز سے زندگی گزاریں۔ سندھ میں جو سیلابی صورتحال ہے اس پر ایک اور اچھا اعلان سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ اس کا اعلان سندھ کے پیپلز پارٹی کے صدر نثار کھوڑا نے کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال نارمل ہونے تک سیاسی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ ٹھیک بات ہے، اس پر سیلاب پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ادھر PCB کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی کا رد عمل آ گیا ہے بھارتی ٹیم کے نام مناسب رویے پر، اور ایشیا کپ 25 کے چھٹے میچ کے دوران بھارتی ٹیم کے نام مناسب رویے پر ایشین کرکٹ کونسل کے صدر اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاک بھارت میچ میں اسپورٹس مین شپ نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا اس کی اصل روح کے خلاف ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ امید ہے آئندہ فتوحات تمام ٹیمیں وقار اور خوش اخلاقی سے منائیں گی۔ دوسری جانب پاکستانی ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے کہا ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹاس کے وقت میچ ریفری نے کپتانوں سے ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کی۔ واضح رہے کہ T20 ایشیا کپ چھٹے میچ کے دوران پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے کھلاڑیوں میں دوریاں دیکھی گئیں۔ ایونٹ کے اہم ترین میچ کے ٹاس کے وقت بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے پاکستانی کپتان سلمان علی آغا سے ہاتھ نہیں ملایا۔ میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان بات چیت کے لمحات بھی نظر نہیں آئے۔ میچ کے اختتام پر بھارتی بیٹرز پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے بغیر ہی ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ سکندر بخت کہتے ہیں بھارت پھر پاکستانی ٹیم کو نفسیاتی دباؤ میں لینے میں کامیاب رہا، اور سید یحییٰ حسینی جو ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم دباؤ میں کھیلی۔ سائیں مجوب دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جو ایک مہینے میں 3 بار گولڈن ڈک کا شکار ہوئے ہیں۔ ٹاپ آرڈر کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا۔ خیر، اب میچ کے بعد تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بات یہی ہے کہ شکست ہو گئی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بھارت اچھا کھیلا، ہم اچھا نہیں کھیلے۔ اچھا جی، کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی سے خبر ملی ہے، افسوسناک خبر ہے کہ پسند کی شادی پر سسر نے داماد کو گولی مار کر قتل کر دیا اور بیٹی کو زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ شاہ فیصل کالونی میں ناتھا خان گوٹھ میں واقع الحیدر سوسائٹی میں گھریلو جھگڑے کے نتیجے میں پیش آیا ہے۔ پسند کی شادی پر سسر نے داماد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا جبکہ اپنی ہی بیٹی کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق نوجوان کی شناخت ارتضیٰ علی کے نام سے ہوئی ہے، جس نے چند ماہ قبل ایمن نامی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی۔ مقتول اپنی سسرال آیا ہوا تھا کہ اس دوران سسر افتخار نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ واقعے میں ارتضیٰ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کی اہلیہ ایمن زخمی ہو گئی، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ مدعی کے مطابق ارتضیٰ کو سسر نے بات چیت کے بہانے گھر بلایا اور اچانک فائرنگ کر دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ فی الحال وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہاں جائے گا، پکڑا ہی جائے گا۔
ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے سرکاری کالجز میں 8,000 سے زائد ٹیچنگ انٹرنز بھرتی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ تعلیم کے شعبے پہ توجہ دی جا رہی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کافی باتیں ہو گئی ہیں، باقی جو باتیں ہیں وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل پہ سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔